अस्सलाम वालेकुम। आयशा रफ इंसाफ टीवी से आज हम एक्स एम पी ए शमीम आफ्ताब की तरफ आए हुए हैं और इनसे हम बहुत कुछ सीखना भी चाहते हैं, जानना भी चाहते हैं, क्योंकि ये पुरानी पीटीआई की मेंबर हैं और बहुत अरसे से देख भी रही है, सियासत को भी समझती हैं। तो उम्मीद है कि हमें इनसे आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। कैसी हैं मैम आप? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा मैम, सबसे पहले तो ये बताएं कि आपका सियासत की तरफ आना कैसे हुआ? देखिए, मैं तो बेसिकली सोशल वर्कर थी और उसके साथ साथ बिजनेस कम्युनिटी में मैं क्योंकि चैम्बर में काम कर रही थी, इस्लामाबाद वुमेन चैम्बर की एक्स प्रेसिडेंट भी रही हूँ। तो जब खान साहब ने पार्टी उन्होंने बनाई, उस वक्त भी से लेके उनकी स्ट्रगल हम देख रहे थे। और जब 2011-12 में हमने देखा कि नून लीग ने भी और पीपल्स पार्टी ने भी इस मुल्क को किस नहज पे पहुंचा दिया, तो हमें एक लीडर नज़र आया खान साहब की सूरत में। तो फिर मैंने पार्टी 2011-12 में ज्वाइन की और फिर उसके बाद इंटर पार्टी इलेक्शन हुआ पार्टी का। वो मैंने कंटेस्ट किया नॉर्थ पंजाब से और एज अ जॉइंट सेक्रेटरी नॉर्थ पंजाब मैंने वहाँ पे से विन किया। और उसके बाद सदाकत अब्बासी साहब हमारे प्रेसिडेंट थे, उनके साथ काम किया। हिना मंजूर थी, फिर चौधरी एजाज साहब और डॉक्टर यास्मीन साहिबा, इनके साथ बड़ा क्लोजली काम किया। आलिया हमजा जो है वो इस वक्त पंजाब में थी, उनके साथ तो ऐसा टीम बड़ा काम किया अपने नॉर्थ पंजाब में। अच्छा, तो आपने सियासत पंजाब से शुरू की है तो या इस्लामाबाद से शुरू की है? नहीं, मैंने पंजाब से शुरू किया है। अच्छा। बेसिकली मैं सरगोदा से हूँ और क्योंकि वहीं पे सोशल वर्क मैंने सरगोदा से भी स्टार्ट किया हुआ था, कुछ चकवाल में भी, क्योंकि हमारे फोर फादर्स चकवाल से हैं, कुछ वहाँ पे भी हम कुछ ना कुछ सोशल वर्क करते रहते थे। फिर इस्लामाबाद में मेरी मदर इन लॉ थी नून लीग में, तो वो ज़्यादा सियासत से ज़्यादा वो प्रेफर करती थी लोगों के, सोशल वर्क बहुत ज़्यादा करती थी, लोगों के काम बहुत करती थी। तो उनके साथ साथ मैंने भी शुरू कर दिया 94 से जो है इस्लामाबाद में, सरगोदा में और चकवाल में मैं सोशल वर्क कर रही थी। लेकिन फिर खान साहब को जब ज्वाइन किया तो ज़ाहिर है एक बेस थी पहले कि इन इलाकों में हम काम कर रहे थे। तो फिर बजाय इसके कि मुझे कहा गया कि सरगोदा की आप वुमेन की प्रेसिडेंट का आप लें, जब जिस वक्त मैंने इलेक्शन लड़ रहे थे कि जी आप उसका, तो मैंने कहा जहाँ मैं क्योंकि इस्लामाबाद में रहती हूँ और फिर मैं ऑन ऑफ कभी चकवाल, कभी सरगोदा, कभी से, तो मुझे वो सूट करता है जो मैं जिन इलाकों में फिर रही हूँ उधर ही काम करूँ। तो वो भी क्योंकि इस्लामाबाद में थी तो पिंडी को भी देख रही थी, तो इस वजह से फिर नॉर्थ पंजाब को मैंने प्रेफर किया कि यहीं पे मैं काम करूँ। और फिर जब ओहदा आया तो फिर बहुत काम किया, अल्लाह का शुक्र है पार्टी में। लेकिन अच्छा, ये बताएं मुझे कि क्योंकि आप तो काफ़ी अरसे से सियासत में हैं और एक पाकिस्तान की मकबूल तरीन पार्टी का हिस्सा हैं, तो आपको क्या लगता है कि अ, पार्टी में आने के लिए, सियासत शुरू करने के लिए बैकग्राउंड होना चाहिए या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? किस तरह से जो लोग पार्टी में आना चाहते हैं, किसी भी सियासी पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं या आगे मिनिस्ट्री लेवल तक जाना चाहते हैं, उनके अंदर क्या खूबियाँ होनी चाहिए? मैं समझती हूँ कि अपने इलाके में उनका अपनी गली, अपने मोहल्ले में कम हुँ, से कम इतनी पहचान हो या उन्हें पता हो कि वो मसाइल हल कर सकते हैं। वो लोगों के मसाइल बैठ के सुन सकते हैं, फिर उन्हें हल कर सकते हैं, क्योंकि सियासत देखें स्टार्ट होती है आपके गली से, आपके मोहल्ले से। आप अगर गली के लोगों के मसाइल, मोहल्ले के लोगों के मसाइल, अपनी कम्युनिटी के लोगों के मसाइल हल कर सकते हैं तो आप सियासत कर सकते हैं। क्योंकि सियासत असल नाम तो यही होता है कि आपने अपनी आवाम के लिए क्या करना है। हुँ, और आवाम के लिए उसी वक्त कुछ कर सकते हैं जब आपको पता हो कि यहाँ के मसाइल क्या हैं। और मसाइल उसी सूरत में आपको पता होंगे जब आप अपनी कम्युनिटी में फिर रहे होंगे, लोगों के मसाइल सुन रहे होंगे। तो मेरे ख्याल में तो सियासत आपको अपने वार्ड लेवल से करनी चाहिए। आपको हुँ। पहले वार्ड का इलेक्शन लड़ें, उसके बाद आप यूनियन काउंसिल पे जाएँ और उसके बाद आप ये जब आपकी तरबियत हो जाएगी तो फिर आप कहीं भी जा सकते हैं। और जहाँ तक सियासत में आने का है, पढ़े लिखे से ज़्यादा आपका शऊर होना चाहिए, आपको लोगों के मसाइल का पता होना चाहिए
اور آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ کے کیا حقوق ہیں اور لوگوں کے کیا حقوق ہیں. فرائض حقوق اور فرائض یہ جب پتہ ہو نا آپ کو تو آپ سیاست میں آ سکتے ہیں. اس میں کوئی کوالیفیکیشن یا پیچھے خاندان کا وہ ہونا ضروری نہیں ہوتا. اب کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ سیاست میں تو وہی آتا ہے جو امیر ہوتا ہے، اور جو متوسط طبقے کے لوگ ہیں یا جو غریب لوگ ہیں وہ سیاست نہیں کر سکتے، ان کے لیے گنجائش نہیں ہے سیاست میں. نہیں، پی ٹی آئی نے تو بتایا ہے کہ آپ کو پیسے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو صرف ویژن ہونا چاہیے. جو جس ویژن پہ خان صاحب نے ہمیں نکالا، ہم نکلے ان کے ویژن کے پیچھے. تو میں نہیں سمجھتی کہ آپ کو بہت زیادہ پیسے کی ضرورت ہے. آپ کو ویژن کی ضرورت ہے اور پھر محنت کی ضرورت ہے اور لوگوں کے مسائل کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو ٹائم ظاہر ہے، سیاست ٹائم لیتی ہے، آپ کو ٹائم دینا ہوتا ہے. اور اس کے لیے اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ ضرور آ سکتے ہیں. اور کسی بھی لیول کے آج ہمارے ورکرز، کتنے ورکرز کو 2013 میں ٹکٹ دیا تھا خان صاحب نے. اور مجھے یاد ہے کہ ایک ہمارے تھا سرگودا سے بھی، بلوال سے، تو اس کو ایم ایل اے کا ٹکٹ دے دیا گیا. اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. اس نے کہا تھا کہ میں کیا کروں گا، تو خان صاحب نے کہا کہ پارٹی آپ کو دے گی لیکن آپ نے وہاں یہاں پہ کھڑا ہونا ہے. اور کتنے ینگ لڑکے ہیں ابھی آپ کے پی کے میں دیکھ لیں، جو بھی ینگ لاٹ آگے آئی ہے اس وقت، مجھے تو فخر ہے ان پہ. سب اپنے جتنے بھی ہمارے منسٹر اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں کے پی کے میں، وہ سب کے سب عام گھروں سے آئے ہیں. اور انہوں نے کیا کیا، صرف خان کے نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں اور محنت کی ہے، فیلڈ میں نظر آئے ہیں. ٹائم دینا پڑتا ہے سیاست کو، بس ٹائم ہے اگر آپ کے پاس اور ویژن ہے اور محنت آپ کر سکتے ہیں تو آپ سیاست میں آ سکتے ہیں. باقی یہ جو ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ڈگریاں ہوں یا پھر آپ کے پاس پیسہ ہو، میرے خیال میں یہ اتنا میٹر نہیں کرتا. میٹر کرتا ہے بٹ اتنا نہیں. صحیح. ابھی موجودہ حالات میں ہم دیکھتے ہیں کہ پارٹی میں جو ہے ایک ینگ جنریشن جو ہے وہ آئی ایس ایف پہ ہے، اور جس پہ عمران خان نے یہ کہا تھا کہ سب سے زیادہ مجھے بھروسہ آئی ایس ایف پہ ہے. تو یہ جو کے پی کے جو ابھی بنے ہوئے ہیں ہمارے وزیر اعلیٰ، وہ بھی آئی ایس ایف سے ہی آئے ہوئے ہیں. بالکل بالکل. تو آپ کو لگتا ہے کہ ابھی موجودہ جو آئی ایس ایف ہے وہ بہت اچھا کام کر رہی ہے، یا عمران خان کی رہائی کے لیے وہ ان کے پاس کوئی اسٹریٹجی ہے؟ کیونکہ عمران خان کا بھروسہ بھی آئی ایس ایف ہے نا. بالکل. لیکن جی اسٹریٹجی تو جو ہے وہ لیڈرشپ دیتی ہے، اور ہماری تھوڑی سی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا اپنا لیڈر اندر ہے، اس کے بعد علاوہ فرسٹ ایئر ہماری جو ہے وہ قید میں ہے یا پھر وہ انڈر گراؤنڈ ہے. سیکنڈ ایئر جو ہے وہ جتنی تعریف کی گئی وہ ظلم کا شکار ہو کے وہ بھی آدھے لوگ گھروں میں بیٹھ کے یا پارٹی چھوڑ گئے. اب اس وقت جو لیڈرشپ ہے وہ بڑی مشکل میں ہے، اتنی تربیت بھی نہیں ہے، لوگوں کی ایکسیپٹنس بھی نہیں ہے. ظاہر ہے ایک فرسٹ ایئر کا لیڈر کھڑا ہونا اور ایک تھرڈ ایئر کا فرق پڑتا ہے. پارٹی کی جو تنظیم ہوتی ہے اس کو بہت فرق پڑتا ہے کہ جیسے شاہ محمود قریشی ہوتے یا خان صاحب ہوتے یا اور جو ہمارے لیڈرز اندر ہیں، اگر وہ باہر ہوتے تو وہ جتنی تنظیم جس طرح وہ لے کے چل سکتے تھے، آج جو ہمارے نئے اس وقت جنرل سیکرٹری بھی ہیں اور چیئرمین صاحب بھی ہیں، نو ڈاؤٹ بہت خان صاحب نے سوچ کے ان کو لگایا ہے اور وہ اپنے لیول پہ کام بھی کر رہے ہیں. بٹ کیونکہ ہم بہت پرانے جو لوگ ہیں اور آئی ایس ایف کے بھی بچے جو ہیں وہ انہوں نے کب سے چھوٹے چھوٹے تھے یہ تو پارٹی میں آئے تھے، تو وہ لیول جو ہے نا اس کو تھوڑی سی ہماری مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم ایکسیپٹ نہیں کر رہے ان کو. اور ان کے پاس بھی کوئی اسٹریٹجی اس لیے نہیں ہے کہ آگے ماننے والے نہیں ہیں. ہمارا بدقسمتی یہی ہے کہ ہماری تنظیمیں جو ہیں جس طرح سے ہمارے بہت سے لوگوں کے گھروں میں اتنا ظلم ہوا کہ بہت لوگ کام ہو گئے گھروں میں بیٹھ کے یا زخمی ہوئے یا جیلوں میں چلے گئے، اور ان کے ساتھ اتنا ظلم ہوا کہ وہ واپس آئے ہیں تو ان کی صحت ہی نہیں ساتھ دے رہی کہ وہ پارٹی کے لیے کام کریں. تو یہ صرف ایک ایلیمنٹ نہیں ہے، یہ بہت سارے ایلیمنٹ ہیں جس کی وجہ سے اس وقت وہ کام نہیں ہو رہا جو عام بندہ چاہ رہا ہے کہ جی پارٹی نہیں کر رہی. لیکن بات یہ ہے نا کہ عوام کتنا نکل رہی ہے. پارٹی تو چلے، پارٹی نے تو ظلم سہ رہی ہے، اپنا لیڈر بھی قید میں کر دیا، آپ کے اپنی فرسٹ ایئر بھی قید میں چلی گئی، کچھ جو ہے وہ اس وقت اشتہاری ہو چکے ہیں.
तो बात यह है कि आवाम को भी निकलना चाहिए। और जहाँ तक आईएसएफ की बात है, तो आईएसएफ में ज़ाहिर है इतने मैच्योर नहीं होते, लेकिन इस वक्त मैं समझती हूँ कि खान साहब ने जिस तरह से केपीके की हुकूमत में अपने यंग बच्चों को आगे लेके आए हैं, और ये जो इस वक्त हमारे ऊपर मुश्किल टाइम है उसमें जिस तरह वो परफॉर्म कर रहे हैं, मैं कहती हूँ सलूट है उन पे। ठीक, सही। अच्छा, ये भी देखने में आ अच्छा ये भी देखने में आता है हर मंगल को लोग अडियाला पहुँचे हुए होते हैं और बहुत सारे कारकुनान भी होते हैं, और जब वहाँ पे लोगों से बातचीत की जाती है तो ज़्यादातर लोगों का यही होता है कि जी केपीके तो यहाँ पे आता है, पंजाब नहीं आता। तो अगर पंजाब पंजाब की तरफ सबकी नज़रें हैं, तो पंजाब को यहाँ पे पहुँचने में वहाँ के जो एमएनएज़ हैं, जो एमपीएज़ हैं, उनको यहाँ पे पहुँचने में क्या बात है? आपको क्या लगता है? देखिए जी, केपीके में एक तो हमारी हुकूमत है, और वो पहुंच जाते हैं। पंजाब भी आता है, ऐसी बात नहीं है। हमारे तो मैं तो सरगोदा के एमएनए मेरे चारों पांचों जो है वो होते हैं, खुशाब के होते हैं, मैं देखती हूँ। खुशाब नहीं, इसके मियाँ वाले के होते हैं, हमारे बखर के हमारा होते हैं, मस्ती खेल साहब होते हैं। मैंने तो सब कुछ देखती हूँ कि वहाँ पे पंजाब के मैक्सिमम एमपीए आप देखें, हमारे अपोजिशन लीडर जो है वो अपने एमपीएस को लेके आए होते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा तादाद में नहीं है, तादाद में इसीलिए नहीं होते कि रास्ते में कितनी रुकावटें अबूर करके उन्हें वहां पे पहुंचना पड़ता है। और जिस तरह से रास्ते, हम यहाँ जो इस्लामाबाद पिंडी वाले लोग हैं, अगर 3 घंटे में वहां पहुंचते हैं, तो जो पंजाब दूर से आते हैं, आप सोचें वो कितने कितने घंटों के बाद वहां पहुंचते होंगे। और हमें तो रास्तों का भी पता है, उसके बावजूद हम 3 3 घंटे जो है वो सड़कों पे होते हैं, तो और तब कहीं जाके हम वहाँ पे पहुँचते हैं। इन्होंने इतनी चौकियाँ लगा देते हैं, और मंगल को इतना खौफ किया होता है इनको, और इतने वहाँ पे पुलिस होती है, इतने आप लोग नहीं होते जितनी पुलिस इन्होंने वहाँ पे खड़ी की होती है। तो उसमें भी इतने लोगों का आ जाना मैं समझती हूँ। और इतनी दूर दूर से आप देखें, साउथ पंजाब से जो लोग आए होते हैं और रेगुलर आते हैं, मैं तो उनको देख के हैरान होती हूँ। इसके अलावा वुमेन विंग हमारा लाहौर का जो है, वो हर हर दफा वहां से बस करवा के आती हैं। फिर सियालकोट से हमारी आती हैं, मैं देख रही होती हूँ पता नहीं कहाँ कहाँ से हमारी ख्वातीन आई थी। ख्वातीन आती हैं तो क्या मर्द नहीं आते होंगे? ये सिर्फ बोलना और बात है, और हम तो वहाँ बैठे होते हैं, देख रहे होते हैं। अभी वो जिससे अलीमा आपा ने बुलाया था और बारिश हो गई थी, उस दिन कितनी दुनिया आई थी। और अभी भी पिछले मंगल को जब अलीमा आपा ने बुलाया, उस दिन कितने लोग आए। तो वो ये अब ब्लेम नहीं कर सकते हम पार्टी की, जितनी सख्त है, जितना वो कर सकते हैं। उन्होंने असम्बलियों में बैठना है, इस वक्त बजट है, बजट की सेशन होने के बावजूद इतने लोग वहाँ पे आए हैं कि पंजाब, उधर पंजाब असम्बली में सेशन हो रहा था, इधर आपका नेशनल असम्बली में। और बात यह है ना कि जो असम्बलियों तक पहुंचे हैं, उन्हें असम्बली के अंदर बैठ के भी हमारी वहाँ बात करनी है ना। अगर वो हर वक्त हमारे साथ सड़कों पे होंगे, तो वो जो एक हमारे पास फोरम है असम्बलियों का, तो वहाँ कौन बात करेगा? उन्होंने वहाँ भी बात करनी है, उन्होंने वहाँ भी तैयारी करनी है। तो हम हर एक को ब्लेम नहीं कर सकते, मैं तो नहीं करती कम अज कम। अच्छा, जैसे कि सब ये कह रहे हैं और हमें भी यही नज़र आता है कि इमरान खान ये कहते हैं कि मैं अदलिया के ज़रिए बाहर आऊँगा, मैं कोई डील करके नहीं आऊँगा बाहर। लेकिन हमारी अदलिया तो सोई हुई है। उस अदलिया को जगाने के लिए आपको क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए कि अदलिया जागे? देखिए, जो हम इतने प्रोटेस्ट करते हैं, अभी यहाँ पे अडियाला भी आते हैं, और भी हमारे प्रोटेस्ट लगातार होते हैं, वो किस लिए होते हैं? वो ये प्रेशर डालने के लिए। हमें रिलीफ नो डाउट के खान साहब जैसे कहते हैं, मेरा भी ये यकीन है कि हमें इस वहाँ से कोर्ट से ही रिलीफ मिलना है खान साहब को। लेकिन उन्होंने हमारे बातचीत के लिए उन्होंने मैंडेट दिया है, उनको राजा नासिर अब्बास साहब को और महमूद अचकज़ई साहब को। तो मैं समझती हूँ कि वो अपने जो उनका मैंडेट है उसके मुताबिक वो अपना काम कर रहे हैं। हम जो है, हमारा काम है कि प्रेशर बिल्ड करना, बहनों के साथ बैठना और सड़कों पे होना। तो वो जितना हमारे से सारी लीडरशिप में जितनी पावर है, देखें अब कितने बड़े बड़े जलसे किए हैं, केपीके में भी हुए हैं, पंजाब में भी किए हैं। तो वो भी तो इसीलिए कर रहे हैं ना हम लोग,
سڑکوں پہ کیوں نکلتے ہیں، احتجاج کیوں کرتے ہیں؟ وہ اسی لیے کر رہے ہیں کہ ادھر سے پریشر ہو تاکہ کورٹس جاگے. جب تک کورٹس نہیں جاگیں گی، ابھی بھی دیکھیں 2 دن پہلے ابھی کل جو آئے ہیں، پرسوں آئی ہے نا، یہ جو ہماری 10 سال اور قید ہمارے لیڈران کو ہوئی ہے، تو وہاں سے تو ہمیں یہی مل رہا ہے ابھی تک. تو اس سے 2 دن پہلے یہاں پہ جو سپریم کورٹ میں خان صاحب کی اور بی کی اپلیکیشن تھی، پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں تھی، اور ادھر بھی ججز نہیں آئے ہیں، اگلی ڈیٹ دے دی ہے. لیکن کب تک؟ یہ جب بھی بیٹھیں گے اور انشاءاللہ بیٹھیں گے تو خان صاحب کے کیسز اڑیں گے انشاءاللہ. اور خان صاحب باہر آئیں گے، اور ہمارے جو اس وقت ناحق قید میں ہیں ہمارے لیڈران، وہ بھی انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ باہر آئیں گے. دیکھیے بات تو یہی ہے نا کہ عدلیہ نہیں جاگ رہی. ہاں ہم اسی انتظار میں ہیں کہ عدلیہ جاگے ہاں گی، کیس لگیں گے تو فیصلہ ہوگا. اور وہ جو لیڈر وہاں پہ بیٹھا ہے، اتنی مشقتیں کاٹ رہا ہے وہاں پر، اتنی مشکل میں، اتنے چھوٹے سے کمرے میں وہ ہے وہاں پہ موجود، اور 6 مہینے سے تو وہ ملاقاتیں بھی سب کی بند کی ہوئی ہیں، بالکل آئسولیشن میں اس کو رکھا ہوا ہے. تو اس کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے عدلیہ کو جگانے کے لیے، کہ ہم کچھ نہ کچھ تو کریں. پارٹی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ صرف اسی طرح سے ہم چلتے رہیں گے تو کب تک؟ نہیں، ہمیں ایک بھرپور احتجاج کی ضرورت ہے، اور کسی ایسے لیڈ جو کرے. میں سمجھتی ہوں علیمہ آپا نہیں آگے آتی ہیں، وہ کہتی ہیں میں سیاست میں نہیں ہوں، میں ایز اے بہن میں آ کے یہاں پہ بیٹھتی ہوں، بٹ میں سیاست میں نہیں ہوں. ہمیں علیمہ آپا یا اس طرح کا کوئی لوگ چاہیے جو لیڈ کرے، اور ہمیں ایک دفعہ بھرپور احتجاج کی ضرورت ہے. ہمیں نکلنا چاہیے، چاہے ہم بیٹھ جائیں. کہ کیا ہوگا، دو لوگ اگر گولیاں لگ بھی گئی تو، اور کشمیری بھی تو باہر نکلے ہوئے ہیں، تو ہمیں بھی نکلنا ہے، ایک سخت فیصلہ لینا ہے. اور وہ ہماری نظریں اس وقت اپنے سی ایم پہ بھی ہیں اور علیمہ آپا پہ بھی ہیں. اس وقت تو ہمارے تو 2 ہی لوگ نظر آتے ہیں نا. دیکھیں اور لیڈرشپ کون ہے ابھی تو ہمارے پاس؟ دیکھیے ابھی تو ہمارے جو پی ٹی آئی ہے اس کو لیڈ کر رہے ہیں گوہر صاحب نا. تو یہ آپ کو نہیں لگتا کہ اس طرح کا ڈیسیجن گوہر صاحب کو یا سلمان اکرم راجہ کو لینا چاہیے، کوئی پریس کانفرنس کرنی چاہیے انہیں اس سبجیکٹ سے متعلق؟ جی دیکھیں، پریس کانفرنس بھی وہ کر رہے ہیں اور وہ لیڈ لینے کی کوشش بھی کرتے ہیں. احتجاج جب ہوتا ہے تو وہ وہاں پہ پہنچے بھی ہوتے ہیں. لیکن اس وقت میں سمجھتی ہوں کہ جن کے پاس پاور ہے وہ 2 ہی لوگ ہیں، یا علیمہ آپا ہیں یا سی ایم ہمارے ہیں. جہاں تک اپنے گور صاحب کا ہے، ہمارے چیئرمین صاحب خان صاحب نے لگائے ہیں، بہت محنت کر رہے ہیں، اپنی کیپیسٹی میں بہت محنت کر رہے ہیں. اور اسی طرح سلمان اکرم راجہ صاحب جو جنرل سیکرٹری ہیں ہمارے، وہ بھی ظاہر پارٹی کا ایک عہدہ ان کے پاس ہے، ہم ان کے احترام کرتے ہیں. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جو کیپیسٹی ہے نا لیڈ کرنے کی، وہ سی ایم کے پاس ایک تو پاور ہے، ان کے پاس ظاہر گورنمنٹ ہے، اور پھر علیمہ آپا جو ہے وہ بہن ہے، تو انہیں ان کے ساتھ ان کو دینا چاہیے. لیکن میرے خیال میں لیڈ یہ کریں تو زیادہ بہتر ہے، تبھی لوگ نکلیں گے، ورنہ لوگ نہیں نکلتے. مسئلہ یہ ہے نا. اچھا، ابھی پچھلے دنوں جو یہ بجٹ پیش کیا گیا ہے، تو میں دیکھ رہی تھی جو بجٹ تقریر ہو رہی تھی، اور اس کے بعد جو وہاں پہ سینیٹرز اس کے بارے میں اپنے تاثرات دے رہے تھے، تو پیچھے انہوں نے ایک پوسٹر لگایا ہوا تھا عوام مکاؤ بجٹ. تو یہ جو عوام مکاؤ بجٹ انہوں نے لکھا ہے، یہ اس کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ اس کے پیچھے یہی کہانی ہے کہ یہ بجٹ تو ان کے اپنے لیے ہے، عوام کے لیے نہیں ہے. اور وہ سچی بات ہے، عوام کے لیے سوچتا بھی کوئی نہیں ہے. آپ نے اب پورے بجٹ کو اٹھا کے دیکھیں، کیونکہ جس دن بجٹ پیش ہوا ہم نے ایف پی سی سی آئی میں بیٹھ کے پوری تقریر پہلے ہم نے سنی ہے، اس کے بعد اس کے اوپر ہم نے پریس کانفرنس بھی کی. اور ہم پچھلے 6 مہینے سے بڑے ارکریزی سے ہم نے میٹنگز کی. ہم نے پورے پاکستان کے جو چیمبرز ہیں ان سے، بزنس کمیونٹی سے بڑی سفارشات اکٹھی کی کہ یہ ہونا چاہیے بجٹ میں. اور پھر ہم نے ایک ڈاکومنٹ بنایا اور جا کے ہم دے کے بھی آئے. ہمارے پریزیڈنٹ ہیں عاطف صاحب، وہ گئے اور انہوں نے جا کے ایف پی سی سی آئی کے جو پریزیڈنٹ ہیں عاطف اکرم صاحب، وہ انہوں نے جا کے پریزیڈنٹ سے بھی ملے، پرائم منسٹر سے بھی ملے، اور وزراء سے بھی ملے، اور ان کو وہ اپنا ڈاکومنٹ بھی دے کے آئے. لیکن اس کے بعد جب بجٹ آیا تو اس میں سے کچھ بھی نہیں تھا، نہ بزنس کمیونٹی کے لیے ریلیف، نہ عام عوام کے لیے ریلیف. آپ کی بزنس کمیونٹی مطمئن نہیں ہوگی، آپ کی فیکٹریاں نہیں چلیں گی، آپ کا کنسٹرکشن جو ہے اس کو تو آپ نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے.
جس کنسٹرکشن یا پراپرٹی اس سے ریلیٹڈ پتہ نہیں کتنے پیچھے بزنسز ہیں جو آپ کے اوپر جاتے ہیں. جو ہماری حکومت تھی خان صاحب نے ایسا بجٹ ہم لے کے آئے تھے جس میں ہم نے ان کو ریلیف دیا تھا, جس کی وجہ سے ساری انڈسٹریز چلی تھی. ایک کنسٹرکشن انڈسٹری اکیلی نہیں ہوتی, اس کے ساتھ بہت سارے اور بھی فیکٹریاں انوالو ہوتی ہیں. آپ کا سیمنٹ ہے, سرزیہ ہے, اب لوگوں کو روزگار ملتا ہے, اس کو تو بالکل اگنور کیا گیا ہے. باقی بھی ہر چیز کو, اور عوام کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے. عوام کو تو انہوں نے کہہ دیا 8,500 والا جو ہے وہ غریب نہیں ہے, تو وہ جس کے گھر میں 8,000 کیا 15,000 16,000 آپ کا بجلی کا بل اس غریب کو دیتے ہیں آپ, جس کے 200 یونٹ سے ایک بھی اوپر چلا جاتا ہے تو آپ 16,000 اس کے گھر بل بھیج دیتے ہیں, اور آپ کہتے ہیں 8,500 سے اوپر والا جو ہے وہ غریب نہیں ہے. تو غریب کہاں جائے؟ غریب کے لیے کوئی بھی نہیں سوچ رہا. اچھا بجٹ میں ایک اور مزے کا خیز بات ہوئی ہے, وہ یہ کہ کوئی شیزا خاتون ہے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ جس یہ جو ٹیلی کمیونیکیشن ہے ان کو جہاں جگہ ملے گی یا وہاں اپنا ٹاور کھڑا کر لیں گے, چاہے وہ کسی کا گھر ہو, کسی کا آفس ہو, کسی کی دکان ہو. تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ چیز یہ ہے کہ ٹیلی کمپنیز جو ہیں ان کے ساتھ پہلے ان کی انڈر ہینڈ ہو گئی ہے, انہوں نے کوئی پیسہ لگ گیا ہے. یہ بی بی مجھے تو نہیں سمجھ آتی کہ ایک سفارشی بی بی کو بٹھا دیا آپ نے, جس جو اتنا ویژن نہیں رکھتی, وہ وزارت کے قابل نہیں ہے, آپ نے کیوں اس کو لگایا؟ اور اس نے اندر وہ جیسے کہتے ہیں نا کارپٹ کے نیچے دے کے تو چھپا کے, اس نے چھپا کے یہ سارا کام کیا ہے. وہ تو سینٹ میں جب پہنچا ہے تو وہاں پہ جو ہے وہ ہمارے کھڑے ہو گئے ہیں, یا پھر پیپلز پارٹی والے کھڑے ہو گئے ہیں, انہوں نے کہا یہ کون سا بل؟ اب دیکھیں ہر جگہ سے پاس ہو کے پہنچا ہے آپ کا. وہ تو ابھی اگر سینٹ میں کوئی نہ اٹھتا تو وہ تو پاس ہو گیا تھا. اور کتنا بڑا ظلم ہے کہ آپ کس طرح سے آپ نے سوچ کے جی ابھی وہ بی بی بیٹھ کے کہہ رہی ہیں کہ نہیں جی وہ میرے سے غلطی ہو گئی ہے, وہ معافیاں مانگتی پھر رہی ہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ دیکھیں یہ کرتے ہیں آپ کے ساتھ. یہ ابھی اس سے یہ ایک بہت بڑی ایگزامپل ہے. یہ کسی کی بانجی یا بتیجی ہیں جن کا کوئی سیاسی کیریئر یا کوئی ایسا نہیں تھا, اس کو اٹھا کے کوئی آئی ٹی میں وہ تھیں, تو کوئی آئی ٹی میں اس طرح ہونا, اس کو اٹھا کے اتنے بڑے عہدے پہ. ابھی دیکھیں ایک وزارت جو ہوتی ہے چلانی ہوتی ہے, وہ جسٹ ایک یہ نہیں ہے کہ آپ کوالیفیکیشن ہے آپ کی, کوالیفیکیشن کے علاوہ اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں وزارت کے لیے, وزارت کے لیے اور بہت چیزیں ہوتی ہیں. آپ کا سیاسی ویژن ہونا چاہیے, آپ کو لوگوں کے جذبات کو بھی دیکھنا ہوتا ہے, آپ نے عوام کو دیکھنا ہوتا ہے. آپ نے صرف یہ نہیں ہے کہ وہ جو پڑھائی ہے اسے امپوز کرنا ہے, اس پڑھائی کے ساتھ امپوز کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے اور بھی بہت ساری چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے. انوائرمنٹ کو دیکھنا ہوتا ہے, اپنے عوام کو دیکھنا ہوتا ہے, آپ نے ان کے فائدے اور نقصان دیکھنے ہوتے ہیں. وہ بی بی یہ چیزیں نہیں دیکھ سکتی ہیں. وہ ابھی تو پتہ چل گیا ہے, میرے تو خیال میں اس کو فوری طور پہ اس سے یہ والی جو پوزیشن ہے واپس لینی چاہیے. اچھا, آپ نے پارٹی میں رہتے ہوئے پی ایم سی کے لیے بھی کام کیا ہے, تو وہ پی ایم سی ذرا لوگوں کو بتائیں گے, کیونکہ عام لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ یہ پی ایم سی ہے کیا اور یہ کام کیسے کرتی ہے. جی پارٹی مینجمنٹ سیل ہے جو کہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں ہے کہ یہ پارٹی کو ایک تو ہوتی ہیں آپ کی تنظیمیں ہوتی ہیں, جو تنظیمیں جو ہوتی ہیں وہ آپ سمجھیں کہ پاکستان ہے اس کو بیوروکریسی بھی چلا رہی ہے, اور اس کے ساتھ آپ کی سیاسی بھی, آپ کی جو پارلیمنٹس ہیں وہ بھی چلا رہی ہیں. تو اس میں تنظیمیں ہوتی ہیں, پارلیمنٹ وہ آپ کی سیاسی لوگ ہوتے ہیں, اور ایک ہوتی ہے بیوروکریسی جو اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے. جو آپ نے سیاسی لوگوں نے جو کام کرنا ہوتا ہے اس کے پیچھے جو اس کو امپلیمنٹ کروا رہے ہوتے ہیں وہ آپ کے بیوروکریسی ہوتی ہے. تو وہ پی ایم سی بھی بالکل ایسی ہی ہے کہ آپ کی تنظیموں کے پیچھے ایک ہیلپنگ ہینڈ ہوتا ہے جو پیچھے بیٹھا ہوا اس پارٹی کو دیکھ رہا ہوتا ہے. جیسے آج کسی کا عہدہ ہے, کوئی پریزیڈنٹ ہے, 3 سال کے بعد وہ کسی کوئی اور پریزیڈنٹ آ جاتا ہے, وہ بدلتے رہتے ہیں. لیکن جو آپ کی پی ایم سی والے لوگ ہوتے ہیں وہ پیچھے پارٹی کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں, ڈیٹا اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں. جتنے بھی کام ہیں پیچھے بیٹھ کے کرنے کے جو بیوروکریسی پاکستان کے لیے کر رہی ہے, سیم یہ پی ٹی آئی کے لیے آپ کی پی ایم سی کر رہی ہے. ٹھیک ہے, چلو یہ تو اچھا ہو گیا کہ آپ کے اس توسط سے پی ایم سی کے متعلق بہت سارے لوگوں کو پتہ لگ جائے گا جن کو نہیں پتہ ہے. اچھا, اب لاسٹ میں کوشچن ایک یہ کرنا چاہوں گی آپ سے
کہ انشاءاللہ عمران خان جلد باہر آئیں گے. انشاءاللہ انشاءاللہ. اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان کو سب سے پہلے کس طرف توجہ دینی چاہیے؟ آگے پارٹی سے ریلیٹڈ، سیاست سے ریلیٹڈ، ملک سے ریلیٹڈ، کوئی ایک چیز جس پہ سب سے پہلے توجہ دینے کی ضرورت ہے؟ خان صاحب نے پہلے بھی عوام کو ہی آ کے ریلیف دیا تھا، اور اس دفعہ بھی یہی ہم کہیں گے کہ غریب اور جو عوام ہے، غریب عوام اس کو. اور خان صاحب نے آ کے پہلے ساری کی ساری اسکیمس ہی خان صاحب نے غریبوں کے لیے کی تھی. غریبوں کے لیے اپنا گائے بنائے، غریبوں کے لیے اپنے صحت کارڈ بنائے، غریب کے لیے توجہ تھی. تو اب بھی انشاءاللہ خان صاحب جب آئیں گے باہر تو میرے خیال میں غریب کو ہی دیکھیں گے. اور جہاں تک خان صاحب کے باہر آنے کا تعلق ہے، خان صاحب بہت جلدی انشاءاللہ آ رہے ہیں. ان کا ٹائم اندر والا پورا ہو گیا ہے. انہیں خاص مقصد کے لیے اللہ میاں نے بھیجا تھا. مجھے تو ایک یقین ہے اللہ پہ کہ یہ جو ہمارے اندر لوگ گئے ہیں نا، یہ جو انہوں نے قربانی دی ہے نا، اس کا صلہ بہت اچھا ان کو ملنے والا ہے انشاءاللہ. اچھا، ابھی باتیں کرتے ہوئے ایک ذہن میں میری بات اور آگئی، میں نے کہا چلتے چلتے یہ بھی آپ سے پوچھ لوں کہ کوئی ایک بات جو آپ نے عمران خان سے سیکھی ہو اور آپ کو لگتا ہو کہ یہ بات جو ہے نا، یہ میری پوری زندگی یا میرے پورے سیاسی سفر کا جو ہے نا نچوڑ ہے. خان صاحب سے میں نے ایک ہی چیز سیکھی ہے کہ آپ اپنے ویژن پہ ڈٹ جاؤ تو آپ کو کامیابی ہوگی. ہم یقین کریں کہ جس چیز کے لیے ہم گھر سے نکلے تھے، آج بھی ہزار لوگ دلیلیں دیتے ہیں. مجھے بڑا پیپلز پارٹی سے بھی ادھر ادھر سے بھی بہت آفرز ہوئی، کہا گیا. مجھے خود ڈائریکٹ تو نہیں، ادھر ادھر سے میاں کو کہا، کسی میرے بیٹے کو کہا، کسی اور نے کہا. تو جب انہوں نے خود ہی جواب دے دیا کہ نہیں جی وہ تو کبھی مانے گی نہیں. اور میرے تک جب بات آئی بھی اور ڈسکشن میرے بیٹے نے یا میری میاں نے یا کسی اور نے جس کو نے آفر تھی اس نے بات کی، تو میں نے انہیں کہا کہ اچھا اپنا میں ویژن چھوڑ دوں. جو خان صاحب نے ہمیں دیا ہے، اتنی تربیت ہوئی ہے، ہم ان کے پیچھے کیوں ہیں؟ ان کے ویژن سے وہ اپنے ڈٹے ہوئے ہیں. ایک وہ خود ڈٹے ہوئے ہیں اندر قید کے، میں بھی ڈٹے ہوئے ہیں. تو ہم باہر جو ریلیکس ہیں، ہم تو ان کے مقابلے میں ریلیکس ہیں نا. تو ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ یہ چیز ہم سے میں نے سیکھی. شمیم صاحب آپ کا بہت شکریہ. بہت اچھی باتیں آپ نے بتائیں، اور کچھ ایسی باتیں بتائیں جو لوگوں کو نہیں پتا ہے ان تک پہنچیں گی اور ان کے علم میں اضافہ ہوگا. بہت شکریہ آپ لوگوں کا بھی، بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے ٹائم دیا، مجھے اس قابل سمجھا. تھینک یو. اللہ حافظ.